बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाहौर रंग स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राशिद मंजूर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के रवायती लाइब्रेरी साइंसेज डिपार्टमेंट के अंदर। ये डिपार्टमेंट चे जाके अब एक्सपेंड कर गया है, इसमें जिद्दत भी आ चुकी है, इसमें नए डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। डिपार्टमेंट भी साइज़ के लिहाज से काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो यकीनी तौर पर इसका नाम भी तब्दील हो चुका है। अब इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। उसके डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं क्योंकि वो साथ साथ डीन भी हैं फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज के। उनसे बात करने से पहले जो है एक छोटा सा तारुफ मैं आपका उनसे लाजमी करवाना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब जो हैं पिछले दिनों एक लिस्ट जारी हुई वर्ल्ड टॉप 2% रिसर्चर्स की, उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी करते हुए इनका नाम आया है। किस तरह से इनका नाम उस लिस्ट में आया, इस बारे में भी तफसील से बात करेंगे, और डिपार्टमेंट में किस तरह से आजकल ये अपनी एक्टिविटीज़ चला रहे हैं और कोविड को किस तरह से फेस किया, डिटेल में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद साहब। सर, पहला मेरा सवाल आपसे रवायती यही होगा क्योंकि आप एक डिपार्टमेंट को रन कर रहे हैं और बड़ा वसी तजर्बा है आपका लाइब्रेरी साइंसेज में और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में। सर, एक स्टूडेंट, क्योंकि अब आपका डिपार्टमेंट जो है वो पुराना डिपार्टमेंट नहीं रहा, बढ़ चुका है, इसमें स्टूडेंट्स की तादाद, डिग्रीज भी नई ऑफर हो चुकी हैं यकीनी तौर पर, तो एक स्टूडेंट, अब आपका जो नया डिपार्टमेंट है उसमें एक नया स्टूडेंट आता है, फ्रेश ग्रेजुएट, वो क्या सोच के आए आपके पास डिग्री लेने के लिए? सबसे पहले तो राशिद साहब मैं आपका और लाहौर रंग की इस टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और इस डिपार्टमेंट के बारे में, मेरे बारे में आप सवालात लेके आए। आपको वेलकम कहता हूँ। थैंक यू। आपने सवाल पूछा है कि एक तालिब इल्म इस सब्जेक्ट में क्यों आए। इसका जवाब ये है कि ये सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के तौर पर तो कोई 150 साल की इसकी हिस्ट्री है, एक प्रोफेशन के तौर पर। सही। लेकिन लाइब्रेरीज का कंसेप्ट तो आप कह लें कबल अज़ मसीह से चल रहा है। बिल्कुल ऐसा है। यानी कदीम तहजीबों में भी लाइब्रेरियाँ थी, इल्म था तो इल्म को महफूज करने के तरीके थे। बिल्कुल ऐसा है। उसको मैनेज करने के लिए लाइब्रेरियन भी हुआ करता था। आज भी इल्म में दुनिया बहुत आगे बढ़ी है, तो इल्म को जब भी आप रिकॉर्ड करेंगे, उसको कहीं आपने ऑर्गेनाइज करना है, उसका कोई आपने यूज़ कराना है, उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है। सही। अब यहाँ तक ये सवाल है आपका कि रवायती लाइब्रेरी साइंस थी और अब ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, तो इसकी वजह ये है कि रवायती लाइब्रेरी का जो काम था वो टेक्नोलॉजी के आने से, इंटरनेट के आने से, सोशल मीडिया के आने से बिल्कुल बदल के रह गया। सही। आज इंफॉर्मेशन की हैंडलिंग का जो काम है वो एक लाइब्रेरी की दीवार से बाहर निकल चुका है। अच्छा। यानी आज हमारे पास इंफॉर्मेशन के वसाइल और स्टाफ जिनकी बुनियाद पर हम एक लाइब्रेरी खड़ी करते थे, ये दोनों चीज़ें लाइब्रेरी की दीवारों से बाहर निकल गई हैं। लाइब्रेरियों से कहीं बाहर इंफॉर्मेशन ज़्यादा मौजूद है। इंटरनेट एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरियाँ बहुत बड़ी तादाद में बन गई हैं। स्टाफ इंटरनेट एक्सेस की वजह से, नेटवर्किंग की वजह से जहाँ चाहे बैठ के काम कर सकता है। सही। तो इसीलिए चूँकि लाइब्रेरी साइंस का नाम लाइब्रेरी की बिल्डिंग से रिलेटेड था, लाइब्रेरी की सर्विसेज से रिलेटेड था, तो दुनिया में भी नाम तब्दील हो रहा है। मैंने खुद अमेरिका से जो पोस्ट डॉक किया है, उस डिपार्टमेंट का नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया थी। सही। उसका नाम भी चेंज हुआ और हमें चाइना से, दूसरी जगहों से मिसालें मिली, तो हमने भी आज से कुछ साल पहले इस डिपार्टमेंट का नाम चेंज किया। तो तालिब इल्म को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम करने की। हमारे शोबे के बारे में ये मशहूर है कि यूनिवर्सिटी के चंद उन शोबों में से है जहाँ पे जॉब बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी से मिल जाती है। सर, कैसे इस वजह से सर लाइब्रेरीज की आप देखें ना, लाइब्रेरीज की कंडीशन क्या है, ये फील्ड कितनी रह गई है, मार्केट कितनी है, कहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं आपके स्टूडेंट? देखें हमारे स्टूडेंट रवायती तौर पर तो लाइब्रेरियों में एडजस्ट होते रहे। सही। लाइब्रेरियों की जो हालत है ना, देखें उसका एक अलग इशू है। सही। वो हालत जो है वो गवर्नमेंट की तरजीह ना देने की वजह से, फंड्स ना देने की वजह से। एग्जैक्टली। हमारा जो गवर्नमेंट का मामला है वो लाइब्रेरीज के बगैर इदारे चलाना चाहते हैं। अच्छा। हमारे लाइब्रेरियंस की जो पोजीशंस हैं कॉलेजेस में, वो कई साल तक उन्होंने एडवर्टाइज तक नहीं की, खाली पड़ी थी। अब अभी आजकल एडवर्टाइज हुई हैं, आजकल एप्लीकेशंस जमा हो रही हैं।
تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ آج کل طالب علموں کو تیار کر رہے ہیں ڈیجیٹل کنٹینٹ مینجمنٹ میں. آج کل ہم انہیں ویب ڈیولپمنٹ سکھاتے ہیں, آج کل ہم انہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سکھاتے ہیں. تو ہم نے اس کا نام ہی صرف چینج نہیں کیا, مطلب کہ اس کا کریکلم چینج کیا ہے, اور ہمارا آج کا جو طالب علم ہے وہ دوسری جگہوں پر بھی جاب حاصل کرنے کے قابل ہے, اور کچھ مثالیں ہیں بھی. یعنی ابھی سٹارٹ ہے, ٹھیک ہے, ابھی سٹارٹ ہے. آپ یعنی سمجھ لیں کہ روایتی لائبریری سے ہٹ کے صحیح, تو طالب علم کو جاب ملنا شروع ہوئی ہے ابھی, لیکن بہت بڑا فیلڈ ہے. ویب ڈیولپمنٹ کریں گے ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے ڈیٹا بیس مینجمنٹ کریں گے, اور کئی ایسے کام جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ کیا کرتے تھے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ زیادہ اچھے طریقے سے, کیونکہ انفارمیشن آرگنائزیشن اور انفارمیشن ریٹریول کے یہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں. اچھا سر, جو لائبریریز کی کنڈیشن ہے ہمارے ملک میں, ایک تو یہ کہ شاید یہ ہم خود اس کی وجہ ہیں کہ ہم نے کتب بینی کا اس طرح سے رجحان ہی, مطالعہ کا شوق ہی ختم ہو چکا ہے نا. دوسرا, اگر اکا دکا اگر ہمیں لائبریریز ملتی ہیں, ایون کہ لاہور کی پبلک لائبریری میں آپ چلے جائیں, وہاں پہ دھول مٹی اور ایسے جیسے کوئی پرانا گودام بنا ہوا ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہونے کے ناطے سے کہ یہ اتنا بڑا کرائسس جو ہے یہ کیسے آ گیا؟ دیکھیں, میں آپ کی اس بات سے ڈس ایگری کروں گا کہ ہمارے ہاں ریڈنگ ہیبٹس ختم ہوئی ہیں. ہمارے ہاں ریڈنگ ہیبٹس شروع ہی نہیں ہوئی. اچھا, ہمارے معاشرے میں جتنا بھی ہم سٹڈی کریں, ماضی میں دیکھیں, ریڈنگ ہیبٹس جس طرح کی ہونی چاہیے تھیں وہ کبھی بھی نہیں رہی. اچھا, ہمارے معاشرے میں ریڈنگ کو ترجیح کے طور پر کبھی نہیں لیا گیا. آپ کو پڑھے لکھے لوگ ضرور ملتے ہیں, آپ لٹریسی ریٹ دیکھ لیں, ہمارا دنیا کے بہت سارے ملکوں سے کم ہے. بالکل. پھر آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہمارا جو اسکول ایجوکیشن کا خاص طور پہ سسٹم ہے, وہاں پہ ٹیچر طالب علم کو زیادہ پڑھنے کے لیے راغب ہی نہیں کرتا. صحیح. اسکول کی جو لائبریری ہے اس کا حال زیادہ برا ہے. بالکل صحیح. بعد میں پھر وہی کہوں گا, ہمارے معاشرتی رویے طالب علم کو, بچے کو پڑھنے کی طرف لاتے ہی نہیں. آج بھی ہم ایک وقت کا کھانا بعض کا 2000 روپے کا بھی کھا لیتے ہیں, بالکل صحیح, لیکن 500 روپے کی کتاب نہیں خریدتے. اس میں پوری سوسائٹی کا قصور ہے. گورنمنٹ کا تو ظاہر ہے ترجیح کرتی ہے اپنے بجٹ میں, اس کی طرف سے کوئی ترجیحات نہیں ہیں. والدین اپنا رول پلے نہیں کر رہے, اساتذہ اپنا رول پلے نہیں کر رہے. ہمارے ہاں ایجوکیشن میں رٹا سسٹم زیادہ چلتا ہے. بالکل صحیح. اس میں لائبریری کی کیا ضرورت ہے؟ ایڈیشنل ریڈنگز نہیں ہیں, ٹیسٹ پیپر, گیسٹ پیپر اور اس طرح کی ٹیکسٹ بکس جو لوکل لکھی ہوئی ہیں, اچھی کوالٹی کی نہیں بھی ہیں ان میں سے بہت ساری, اس سے کام چلاتے ہیں. اور طالب علم جو ہے وہ زبانی یاد کر کے سبق, تو ریسرچ کا کلچر نہیں ہے سر, کیونکہ ہمیں مارکس کے پیچھے اس کی دوڑ میں لگا دیا گیا نا. ایسے ہی ہے, نمبروں کی دوڑ میں ہم لگ چکے ہیں, ایگریٹ, مطلب یہ ایگریگیٹ بنانے کے اور سی جی پی اے لینے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں. اب جب ہماری ذہنی اختراع ہی یہ ہوگی اور ذہنی پختگی ہم جہاں پہ ہونی چاہیے وہ ہے نہیں ہماری, تو پھر حالات تو اس طرح ہی ہوں گے نا. ایسا ہی ہے. دیکھیں, ہمیں ایسے لیڈرز کی بھی ضرورت ہے, وہ چاہے سیاسی لیڈرز ہوں, چاہے معاشرے کے اور کرتا دھرتا ہوں, صحیح, کہ جو ہمیں علم کی طرف لائیں. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ آج کے زمانے میں جو قومیں علم میں آگے بڑھیں, ریڈنگ میں آگے بڑھیں, انہی کے ہاں ٹیکنالوجی ہے, بالکل انہی کے ہاں معیشت ہے, بالکل صحیح, انہی کے ہاں معاشرت بھی ہے. تو قومیں ترقی کرتی ہیں علم کی بنیاد پہ, اور ہمارے ہاں یہ والا گیئر ابھی لگا ہی نہیں گاڑی کا, اس طرف ہم لوگ ابھی آئے ہی نہیں ہیں. چلیں سر, آپ کی میں تھوڑا سا پرسنل ایشو پہ بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں جو لسٹ جاری ہوئی کہ ٹاپ 2% ریسرچرز کی آپ کا نام آیا, اور بھی پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں, تقریباً 7 یا 9 ہیں, 9 لوگوں کا نام آیا, آپ کا بھی نام تھا, سر فہرست تھا اس میں. اچھا, ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ ہوا کیسے, یہ کیسے پوسیبل ہوا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ بہت سارے آپ کی فیلڈ کے ہی لوگ آپ پہ تنقید بھی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب یہ کیسے ہو گیا, ایسا ہو نہیں سکتا. تو وہ کیا وجہ ہے ان کی تنقید؟ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک ہے. صحیح. اس کے ایک پروفیسر ہیں میڈیکل سائنسز کے, انہوں نے اپنے ساتھ ایک ٹیم ملائی, اور اسکوپس کے نام کا ڈیٹا بیس ہے انٹرنیشنل. ٹھیک ہے. وہ دنیا بھر کے جو جرنلز ہیں ان کی بڑی تعداد, مطلب 25,000 سے زیادہ جرنلز اس میں انڈیکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے اسکوپس سے ڈیٹا اٹھایا پچھلے کئی سال کا. اس ڈیٹے میں انہوں نے 2 چیزیں اٹھائیں, نمبر آف پبلیکیشنز اور ان پر آنے والی سائٹیشنز. صحیح.
اس ڈیٹا کو انہوں نے ایک فارمولے میں ڈالا اور ہزاروں لوگ جو ہیں دنیا کے ان کے ڈیٹا بیس میں آ گئے. انہوں نے اس کے بعد پھر سبجیکٹ وائز اس کی ڈویژن کی, ٹھیک ہے, اور ہر سبجیکٹ میں جو ٹاپ کے 2% تھے ان کی ایک لسٹ جاری کی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس لسٹ میں نام شامل کرانے کا ہمارا کوئی کارنامہ اس طرح سے نہیں, ہم نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا, نہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی رابطہ ہے. انہوں نے آج خود کیا. انہوں نے اسکوپس ڈیٹا بیس سے ڈیٹا لیا. ہمارا اس میں کام کیا ہے کہ ہم اپنی ریسرچ کرتے رہے, اس کو پبلش کرتے رہے انٹرنیشنل جرنلز میں, اور وہ ایک آٹومیٹیکلی ایک سسٹم کے تحت اس ڈیٹا بیس میں جاتی گئیں. ٹھیک ہے. ہمارا کام صرف ریسرچ کرنا تھا اور اس کو پبلش کرنا تھا. ہم نے کہیں کوئی اپلیکیشن نہیں دی کہ ہمارا نام ٹاپ میں آنا چاہیے. تو میرے سبجیکٹ میں انفارمیشن اسٹڈیز اینڈ لائبریری سائنس میں میرے سبجیکٹ میں پاکستان سے ہی نہیں صرف یہ پورے ساؤتھ ایشیا سے میرا اکیلا نام تھا. اچھا. انڈیا, بنگلہ دیش, کہیں سے کوئی اور نام نہیں تھا. اور پوری مسلم دنیا میں میرے سبجیکٹ میں صرف 2 نام تھے, ایک میرا تھا اور ایک لیبنان کی ایک یونیورسٹی کا تھا. یہ انفارمیشن مینجمنٹ. جی بالکل. اچھا. تو ٹاپ 2% کی انہوں نے لسٹ جاری کی. اب بات آ گئی تنقید کی. دیکھیں یہ جو لسٹ بنی ہے نا, یہ ایک کرائٹیرین ہے. صحیح ہے. کرائٹیرین یہ ہے کہ نمبر آف پبلیکیشنز اور ان پر آنے والی سائٹیشنز. اچھا, اس کے علاوہ بھی بہت سارے کرائٹیریاز ہیں, جیسے مثال کے طور پہ نوبل لاریٹ ہیں, تو تو میں اس کی بنیاد پہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے نوبل پرائز ملا ہے. اب جس کو نوبل پرائز ملا ہے وہ ایک پریسٹیجیس ایک انعام ہے, جس کو وہ ملا ہے اس کا نام اس میں آنا چاہیے. صحیح. اب اس میں ہمارا نام آیا, لیکن اس پر پھر لوگوں نے تنقید شروع کر دی. میں ان کے نام نہیں لیتا, بہت سارے لوگوں نے تنقید کی, لیکن ہر کسی کا اپنا اپنا سٹائل ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ڈیٹا تو اوپن ہے, اسکوپس ڈیٹا بیس بھی اوپن ہے, تو کوئی بھی جا کے دیکھ لے. اچھا, میرا نام اگر اس میں آیا ہے تو یہی صرف ڈیٹا بیس نہیں ہے, کچھ اور ریسرچز بھی ہوئی ہیں میرے فیلڈ کی. اعداد و شمار کا دھوکہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اعداد و شمار کا یہ دھوکہ ہے, اس کو آپ کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب, پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ, اب تو انسٹیٹیوٹ ہے, انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن مینجمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں. سر, بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آپ کے وہ جو ٹاپ 2% میں آپ کا نام آیا, اور اس کے بعد لوگوں نے تنقید کی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعداد و شمار کا دھوکہ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹیکنیکل طریقے سے جناب یہ انہوں نے اپنا نام اس میں انکلوڈ کروا لیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل جسٹیفائی کرتا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ دھوکہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں پہ کوئی جھوٹ بولا جائے. میں نے خود وہ ڈاکومنٹس دیکھے جو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر نے جاری کیے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے اس میں کہیں دھوکہ نظر نہیں آیا. یعنی انہوں نے جہاں سے ڈیٹا بیس سے, جس ڈیٹا بیس سے ڈیٹا اٹھایا ہے, وہ ڈیٹا وہاں ایسا ہی ہے جیسا انہوں نے اٹھایا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اس میں کوئی ایسی انجینئرنگ نہیں کی کہ وہ ڈیٹا چینج ہو گیا ہو یا کچھ اور ہو گیا ہو. صحیح. یعنی اگر آپ میرے سبجیکٹ میں آپ اس ایریا میں دیکھیں تو میری پبلیکیشن ابھی بھی سب سے زیادہ ہے اس میں. اچھا. یعنی میری یہ انڈرسٹینڈنگ بنی کہ انہوں نے ڈیٹا ٹھیک جگہ سے اٹھایا ہے اور ٹھیک طریقے سے اٹھایا ہے. یہ دنیا کا ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 25,000 سے زائد ڈیفرنٹ سبجیکٹ ایریاز کے جرنلز اس میں انڈیکس ہوتے ہیں. اچھا. ڈیٹا صحیح جگہ سے اٹھایا, ڈیٹا کے اندر کوئی مینیپولیشن نہیں کی, اس میں کوئی جھوٹ شامل نہیں ہے, تو دھوکہ تو یہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے یا کسی اور ریسرچرز نے تو کوئی درخواست نہیں کی, نہ وہ میرے واقف ہیں, نہ میں ان کا واقف ہوں, نہ میری درخواست پر انہوں نے میرا نام ڈالا ہے. تو انہوں نے اپنے تئیں یہ کام کیا ہے, اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ ڈیٹا کو پیش کرنے کا ایک سٹائل ہے. ٹھیک ہے. اس کی بنیاد پہ یہ کہنا کہ کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ بن گیا ہے, اس کے اور بھی کرائٹیریا ہیں, ان کو بھی سامنے رکھیں. تو تنقید کرنے کی وجہ پھر آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیں, تنقید کرنے کی وجہ کیا ہے. میں ایک بہت بڑی شخصیت ہیں ہمارے ملک میں, میں نام نہیں لینا چاہتا, فزکس ان کا سبجیکٹ ہے. انہوں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا اس کے, انہوں نے ویڈیو بھی بنائی ہے. صحیح ہے. ان کا نام نہیں ہے اس میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک صاحب کی فزکس میں اگر پبلیکیشنز نہیں ہیں, صحیح, تو اس کے علاوہ وہ دوسرے سبجیکٹ ایریاز میں بہت بڑا نام بھی اگر ہوگا,
تو ان کا نام تو فزکس میں آنا تھا نا, فزکس کے پروفیسر وہ ریٹائر ہوئے. بالکل ایسا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کی پبلیکیشنز نہیں ہیں اور کوئی لسٹ اگر پبلیکیشنز کی بنیاد پہ بنتی ہے, ان کا نام نہیں آتا, تو بھائی وہ ناراض ہیں, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہمارے پاس کیا حل ہے میرا اس کا؟ خیال ہے کہ اس میں پبلک سیکٹر کا تو ایلیمنٹ نہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جا کے وہاں سے اپنا نام کٹوا دینا چاہیے؟ نہیں, میں نے تو شامل بھی نہیں کرایا. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو نہیں کہ آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ سرکاری یونیورسٹی کے ہیں. اس کا بھی جواب دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں, اتفاق ایسا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کے نام, پروفیسرز کے نام اس میں نہیں آئے. صحیح. یہ جتنے بھی نام ہیں نا, 81 نام ہیں پہلی لسٹ میں, اور اس کے بعد یہ سارے پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیوں کے ہیں. اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے, جو ریٹینشن ہے نا پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں, وہ زیادہ لمبے عرصے تک ہوتی ہے. مثلا مجھے اسی یونیورسٹی میں 28 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. صحیح. پرائیویٹ سیکٹرز کی جو یونیورسٹیاں ہیں, ایک تو ایک ان کی ٹوٹل عمر کتنی ہے, ہاں ٹھیک. دوسرا یہ کہ ایک پروفیسر اس یونیورسٹی کے ساتھ کتنا عرصہ گزارتا ہے, کم ٹائم گزارتا ہے. سر اگر دیکھیں نا, کچھ تو یونیورسٹیاں آپ دیکھیں نوزائیدہ انہیں کہہ دیں یا کم عمر انہیں کہہ دیں, یا میڈیوکر طبقے کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی. لیکن جو یونیورسٹیاں اتنی ہیوج اماؤنٹ جو ہے وہ لے رہی ہیں اسٹوڈنٹ سے فیسوں کی مد میں, اور عام بندے کا تو وہاں پہ پڑھنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک. اب ان کو تو کم از کم کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اس کا جواب ان کے ریسرچرز کے نام تو آنے چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ کئی سالوں تک ان یونیورسٹیز کا جو فوکس ایریا ہے صرف ٹیچنگ تھا. اچھی MBA کرانے والی یونیورسٹیاں ہیں, اچھی ٹیچنگ کراتی ہیں, صرف ٹیچنگ. میں یہ مانتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی بعض یونیورسٹیاں اچھی ریسرچ کرا رہی ہیں, لیکن یہ ابھی چند سال پہلے شروع ہوا ہے. صحیح. دیکھیں, ٹیچر کو جب ریسرچ کے لیے کہا ہی نہیں جائے گا, اس کو کوئی سپورٹ نہیں دی جائے گی, تو وہ ریسرچ کہاں سے کرے گا, کہاں پبلش کرے گا؟ میں مانتا ہوں آج کی تاریخ میں بیٹھا ہوا کہ بعض پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیاں اپنے پروفیسرز کو فیسلٹیز دے رہی ہیں اور ریسرچ کا کام وہ کر رہے ہیں اور پبلش بھی کر رہے ہیں, اور انٹرنیشنل یونیورسٹی رینکنگ میں بھی وہ اوپر آ رہی ہیں. چند آ گئی ہیں, چند آ جائیں گی. ٹھیک ہے. لیکن آج سے کچھ سال پہلے ریسرچ کا کلچر ہی وہاں نہیں تھا, صرف ٹیچنگ تھی, اچھی کوالٹی کی ٹیچنگ تھی, لیکن صرف ٹیچنگ تھی. اب جب انہوں نے تو دیکھا ہے پچھلے 30 سال کا ڈیٹا, پچھلے 40 سال کا ڈیٹا. اب میرا اگر ایک آرٹیکل, یعنی میرے کیریئر کا پہلا آرٹیکل 93 میں چھپا تھا, آپ اندازہ لگا لیں کہ 28 سال ہو گئے ہیں. میرے اگر 28 سال کی پبلیکیشن کاؤنٹ کرتے ہیں وہ, تو دوسرے شخص نے, دوسرے پروفیسر نے اگر 5 سال 10 سال پہلے کام شروع کیا ہے, تو کیسے وہ اس معیار پہ یا اس نمبر پہ آ سکتا ہے؟ اچھا سر, پاکستان کی نیک نامی پوری دنیا میں ہوئی کہ پاکستان کے ریسرچرز کے نام آ رہے ہیں, ٹاپ لسٹ میں آ رہے ہیں, لیکن اگر ہم ریسرچ کی اگر ہم بات کریں پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو ریسرچ ہمیں تو کتابوں میں اور کاغذوں میں بند ہی نظر آتی ہے زیادہ تر. مطلب یہ کہ ریسرچ وہ کیا ریسرچ ہے جس کو آپ نے ایک محدود عرصے تک لیا اور اس کے بعد اس کو بند کر کے تو شیف میں بند کر دیا. اب فیلڈ میں پریکٹیکل لائف میں اس کا کیا رول ہے, تو اس بارے میں بھی تو ہونا چاہیے کچھ. جی بالکل. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. ریسرچ 2 طرح کی ہوتی ہے. ریسرچ ایک تو ہوتی ہے واقعی کتابوں کے لیے, جس کو تھیوریٹیکل ریسرچ کہتے ہیں. صحیح. وہ ریسرچ ہوتی ہے کسی نالج ایریا کو ڈیولپ کرنے کے لیے, نئی تھیوریز آتی ہیں, نئے کریکٹرسٹکس آتے ہیں. صحیح. وہ چاہے فیلڈ کوئی بھی ہو. دوسری ریسرچ ہوتی ہے اپلائیڈ. اپلائیڈ ریسرچ ہمیشہ تھیوریٹیکل ریسرچ کی بیسس پہ ہوتی ہے. صحیح. مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اپلائیڈ ریسرچ میں ہم باقی دنیا سے کچھ پیچھے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میں ایک مثال سے آپ کو واضح کر دوں. جس ایریا میں ہم نے بطور قوم, بطور حکومت انویسٹمنٹ کی, کیا وہاں ہمارے ریزلٹس برے ہیں؟ میرا اشارہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی طرف ہے. صحیح. کتنے ملک ہیں جنہوں نے نیوکلیئر پروگرام میں اس حد تک آگے گئے ہیں کہ آج ہم اللہ کے فضل سے ایٹمی ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں. صحیح ہے. تو بات یہ ہے کہ جہاں گورنمنٹ نے کہا کہ نو بجٹ نو لمٹ, لیں جتنا لینا ہے, وہاں کے لائبریرین میرے دوست تھے, ریٹائر ہو گئے. انہوں نے میں نے ان سے پوچھا جی آپ کا بجٹ, میں ان کو انٹرویو کرنے گیا اپنے PhD کے کام کے سلسلے میں. میں نے کہا آپ کا بجٹ کہتے ہیں, بجٹ کیا ہوتا ہے؟ اچھا. ہمیں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو چیز میرے سائنٹسٹ کو چاہیے دنیا میں کہیں ہے اسے منگوا کے دیں. اچھا. میرا تو لائبریری سائنس کا فیلڈ ہے نا.
नो बजट। जो मेरे साइंटिस्ट को डॉक्यूमेंट चाहिए जितने का मिलता है, जहां से मिलता है मंगवा के दें। तो क्या हमने वहां बुरा परफॉर्म किया? मैं देखें, मैं इस वक्त अपने नाजरीन से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं दुनिया के बहुत सारे मुल्क फिरा हूँ, मैंने जॉब भी किया सऊदी अरब में, मैंने और मैंने अमेरिका में जो है वो पोस्ट डॉक भी किया है, मैं यूरोप भी गया हूँ और मुल्कों में भी गया हूँ। मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को कहना चाहता हूँ, भाई आप अपनी सलाहियतों में दुनिया के किसी मुल्क के रहने वालों से कम नहीं हो। आप उन जैसे हो, चलो मैं ये नहीं कहता कि उनसे बेहतर हो, उन जैसे हो। हमारे यहाँ सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, वसाइल प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, मुल्की सतह पे अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है, हमें तालीमी इदारों में भी अच्छी लीडरशिप चाहिए, पॉजिटिव माइंडेड लोग चाहिए, लोगों को एनकरेज करने वाले लोग चाहिए, मोटिवेशनल स्पीकर भी आप हों और आप काम करके भी दिखाएं। नहीं, मैंने अपने फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह तो मोटिवेशनल स्पीकर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने यूट्यूब चैनल भी खोला, आपने देखा है। तो क्या मैंने ऐसे खोल लिया है? मैं सिर्फ बातें करने वाला हूं? मैंने काम करके दिखाया है, अपने फील्ड में नंबर 1 रिसर्चर मैंने बन के दिखाया। सर उस पे बात करेंगे। जी। अभी एक अहम बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, जो मैं तकरीबन हर प्रोफेसर के साथ, क्योंकि मेरा ज़्यादातर लोगों के साथ जो इंटरेक्शन लगता है ना, वो फुल प्रोफेसर ही होते हैं, उनके साथ अक्सर मैं ये बात करता हूँ कि क्या हमारे प्रोफेसर का काम सिर्फ क्लासरूम के अंदर तक महदूद है, सिर्फ पढ़ाना ही उनका काम है, इसके अलावा उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है फील्ड में, बाहर अमली मैदान में, वहाँ पे भी तो प्रोफेसर का रोल होना चाहिए। लेकिन हमारे तो बदकिस्मती से, मैं तो बदकिस्मती कहूँगा, आप कहें या ना कहें, वो सिर्फ क्लासरूम तक ही महदूद है हमारे प्रोफेसर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं 100% आपकी बात से मुत्फिक हूँ। प्रोफेसर का काम किसी भी मुल्क या मुआशरे को लीडरशिप फराहम करना होता है। मैं आपको 2 मिसालें दूंगा 2 इलाकों की। अमेरिका के अंदर कंडोलिज़ा राइस कौन है? अभी बाराक ओबामा गुजरे हैं अमेरिका के सदर, ये कौन है? यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ये यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर हैं। सही। मुल्क की सियासी लीडरशिप उन्होंने करके दिखाई। और तो और मैं आपको फ़लस्तीन की मिसाल देता हूँ। मदरसों के, स्कूलों के, कॉलेजेस के असातिज़ा उनके मरकज़ी सतह के लीडर रहे हैं। सही। तो बात यह है कि उस्ताद का काम सिर्फ क्लासरूम नहीं है, और यूनिवर्सिटी लेवल के उस्ताद का काम तो रिसर्च भी है और कौम की रहनुमाई भी है। मतलब क्या वजह है कि हमारे लोग जो हैं वो पॉलिसी मेकिंग में पीछे हैं? भाई पॉलिसी मेकिंग में आगे बढ़ें। यानी मैं आपके चैनल की वसासत से अपने असातिज़ा से भी कहता हूँ, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा पूरे पाकिस्तान के सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, मैं कहता हूँ भाई आगे बढ़ें। हमारे ये जो इस वक्त वाइस चांसलर हैं डॉक्टर नियाज अख्तर साहब, इन्होंने आके सबसे पहली जो बात की हमारे प्रोफेसर से वो ये की कि जिसका जो रेलिवेंट फील्ड है सही, उसमें पॉलिसी साजी में आप लोगों ने शिरकत करनी है। अगर मुल्की सतह पे इस्लामिक स्टडीज़ का कोई इशू है तो हमारा इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट आगे आगे हो। अगर एजुकेशन पॉलिसी बन रही है तो मेरा प्रोफेसर उसमें बैठा हो। सर क्या पॉलिसी इंडस्ट्री की बन रही है तो सॉरी आपकी बात मैंने काटी है, क्या पॉलिसी साजी करनी है? एक वक्त वो था जब हुकूमती अहदेदारान, गवर्नर और सीएम और इस लेवल के लोग यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स जो हैं या यूनिवर्सिटियों के एटलीस्ट जो डीन्स हैं उनके साथ कौमी मामलात को चलाने के लिए मुशावरत किया करते थे। लेकिन आज क्या है, आज यूनिवर्सिटियों की ये वाइस चांसलर्स की हालत क्या बना दी गई है, यूनिवर्सिटियों के एक्ट को किस तरह से तश्कील दिया गया है और वाइस चांसलर्स के हकूक़ को किस तरह से सलब किया गया है, और पॉलिटिशियंस के हाथों में यूनिवर्सिटियों की सिंडिकेट और दीगर इदारों का इंतज़ाम दे दिया गया है। इस पर भी बात करेंगे। फिल वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद साहब पंजाब यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स के पॉलिसी साजी में उनका इख्तियार और उनका किरदार जो है। यूनिवर्सिटियों का जो एक्ट है ना, वो वाइस चांसलर या यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर जो होते हैं उन्हें कुछ इख्तियारात देता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी तो यूनिवर्सिटियाँ इस मामले में बटी हुई हैं। इस वक्त 3 किस्म के पैरेलल एक्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटियों के। किसी में वाइस चांसलर को कुछ इख्तियारात हासिल हैं, किसी में वाइस चांसलर के इख्तियारात जो हैं वो किसी मिनिस्टर के हाथ में दे दिए गए हैं,
کہیں کسی اور پولیٹیشین کے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں, کہیں سنڈیکیٹ میں 3-3 4-4 پولیٹیشین جو ہیں انہیں گھسا دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو مطلب کہ یہ کیا خدمت ہو رہی ہے ہائر ایجوکیشن کی؟ دیکھیں رجی صاحب, بڑا اچھا کوشچن ہے. یونیورسٹیاں کچھ نئی ہیں, کچھ پرانی ہیں, جی ایکٹ کچھ پہلے بن گئے, کچھ اب بن رہے ہیں. ابھی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بحیثیت قوم ہماری ترجیحات کیا ہیں. یہ جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں نا, یہ ایجوکیشن کو آگے بڑھانے والی ڈگر نہیں ہے. ہم صحیح سمت میں نہیں جا رہے. دیکھیں ایک بیلنس ہونا چاہیے. سٹیک ہولڈرز کون ہیں یونیورسٹیز کے؟ نو ڈاؤٹ کہ اساتذہ کرام سٹیک ہولڈرز ہیں, وائس چانسلر سٹیک ہولڈرز ہیں, بالکل ایسا ہی, سیاستدان بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, بیوروکریٹ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, پیرنٹس بھی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, جو امپلائر ہے وہ بھی ہے. صحیح ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک بڑا خوبصورت سا بیلنس ہو, بالکل سب کی نمائندگی ہو, بالکل فیصلہ سازی میں, پالیسی سازی میں سب کی نمائندگی ہو, بالکل لیکن بیلنس ہو. ہوتا کیا ہے, تھوڑے تھوڑے عرصے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیلنس آؤٹ ہو گیا. سیاستدان کا ہاتھ پڑا ہے تو اس نے کھینچ لی اپنی طرف, بیوروکریٹ کا ہاتھ پڑا ہے تو اپنی طرف, اساتذہ تنظیموں نے احتجاج کیا ہے تو ان کی بات مان لی. بالکل ایسا ہی. یہ جو کارنامے ہیں نا جو ہم کر رہے ہیں اس ملک میں, یہ اداروں کو تباہ کرنے والی بات ہے. یعنی ہم کیوں نہیں سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھ جاتے اور اپنی سمجھ سے کام لیں. اللہ نے عقل, میں نے پہلے کہا پاکستانیوں میں کم نہیں ہے, صحیح, صرف نیت کی بات ہے. ہمارے وسائل بھی کم نہیں ہیں, بالکل ایسا ہی. نیت کی بات ہے کہ ہم ایجوکیشن اداروں کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں. یعنی سچی بات یہ ہے کہ کالج ہم سے چل نہیں رہے اور ہم یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں. سر کالجز کا حال جو ہے وہ ہم نے سرکاری اسکولوں جیسا کر دیا. یعنی بہت ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ ایک یونیورسٹی بننی چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں کہ ہر ضلع میں یونیورسٹی بنائیں, لیکن کالج کے اوپر تختی تو نہ لگائیں نا, کالج کے اس کے لیے وسائل دیں. بالکل اچھا پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لائیں جہاں وہ آ سکتا ہے آسانی سے, اور آ جائے گا, ان کے تعاون سے کام کریں. بالکل ایسا ہی ہو سکتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اچھی پلاننگ کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ, یہاں آپا دھابی کا عالم ہے, کھینچا تانی ہو رہی ہے, اور اس کھینچا تانی میں ہم کیا توقع رکھیں گے؟ اچھا سر ایکٹ جو ہے, یعنی میں تو سیٹسفائیڈ نہیں ہوں یہ جو ایکٹ میں نئی نئی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکٹ کو کس طرح سے ہونا چاہیے؟ ایک طرح کا یونینیمس اور ایک طرح کا مشترکہ یونینیمس ہونا چاہیے, ایک طرح کا ہونا چاہیے. جو پنجاب یونیورسٹی یا اگر یا پرانے ایکٹ چلتے ہیں دیکھیں میری, وہ سب پہ لاگو کرتے نہیں دیکھیں اگر نئے ایکٹ میں کوئی اچھی بات ہے, ہاں تو ہم پرانوں میں کیوں نہیں لاگو کرتے؟ صحیح ہے. اور اگر پرانوں میں کوئی اچھی بات تھی تو ہم اسے چینج کرنے کیوں بیٹھ گئے؟ بھئی ایک جیسا کریں, بالکل ٹھیک ہے, بیٹھ جائیں سارے سٹیک ہولڈرز اور بلا کسی خوف کے یا لالچ کے بیٹھ کے اس قوم کے مستقبل کے لیے فیصلہ کریں. دیکھیں اس قوم کا مستقبل جو ہے وہ یونیورسٹیوں سے آنا ہے, کالجز سے آنا ہے. صحیح ہے, آپ کی جو اگلے سالوں کی پڑھی لکھی لاٹ ہے وہ کالجز سے, یونیورسٹیوں سے نکلنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ان کے مستقبل کے ساتھ آپ کھلواڑ نہ کریں, آپ ان کے ساتھ ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ چلیں. میں اس کا حامی ہوں. یہ سارے جو میں نے گنوائے نا سٹیک ہولڈرز, ان سب کا رول ہونا چاہیے, ان سب کا انپٹ آنا چاہیے, فیڈ بیک آنا چاہیے, پھر پالیسی بننی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ ایک اچھی نیت کے ساتھ بیٹھیں. ہمارے ہاں تو یہ نہیں پتا ہوتا کوئی گورنمنٹ کب تک چلنی ہے, ہمارے ہاں یقینی سیاسی صورتحال, یہ غیر یقینی ہے. اچھا سر یہ کیا آج کل آپ سوشل میڈیا پہ بڑے ادھر ادھر مجھے نظر آ رہے ہوتے ہیں, کبھی لنک سینڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, کبھی سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر آپ کی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں. یہ کیا ہے, یہ کہاں سے آپ نے سیکھ لیا اور یہ کیا کر کے رہے ہیں آپ؟ یہ راشد صاحب ایسا ہے کہ جب میری سروس کو کوئی 28 سال اس یونیورسٹی میں پورے ہو گئے, میری اب جو ہے وہ 5 سال سروس باقی ہے, تو میں نے اپنے کچھ دوستوں سے بھی اور گھر والوں سے بھی مشورہ کر کے تو میں نے یہ آئیڈیا لیا کہ مجھے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہونا چاہیے. اور میرا جو نالج ہے, دیکھیں نا میرا پروفیشنل نالج ہے, میرا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہے, میرا ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کا ایکسپیرینس ہے, میرا ریسرچ کا ایکسپیرینس ہے, ریسرچ کو سپروائز کرنے کا ہے, ریسرچ کو پبلش کرنے کا ہے. اچھا اتنا سارا ایکسپیرینس لے کے تو آپ کے پاس بہت سارا ٹیسٹ نالج بھی آ جاتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں ایک یوٹیوب چینل کھولوں, میں ایک ویب پیج بناؤں, میں ایک جو ہے وہ فیس بک پیج بناؤں, میں اس پر ایکٹیو ہوں, اور جو کنسیپٹس ہیں چھوٹے چھوٹے. اچھا میرے دوستوں نے کہا کہ انگریزی میں چینل ہوگا, میں نے کہا نہیں, انگریزی میں چینل بہت ہیں. میں اپنی قوم کو کچھ کہنا چاہتا ہوں, اپنی قوم کی ٹریننگ کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے اردو میں چینل بنایا. میری زیادہ تر جو اس میں ویڈیوز ہیں وہ اردو میں ہیں, اور بہت آسان کر کے میں جو اس میں ریسرچ کے کنسیپٹس ہیں وہ سمجھانا چاہتا ہوں. صحیح ہے. تو اللہ کا شکر ہے 4 مہینے اس کا فیڈ بیک بڑا آ رہا ہے, بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے جاننے والے وہ بھی کہتے ہیں اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آیا ہے.
یعنی اب بچے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ کی ویڈیو سے ہمیں بہت فائدہ ہے، یعنی فائدہ ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی سکسیسفل اسٹوری ہے. میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو آئیڈیا یہ کووڈ کے دنوں میں آیا. ایسا ہی ہے. جب کووڈ میں اچانک سے یونیورسٹیاں جو ہیں وہ آن لائن پہ شفٹ ہوئیں، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپرچونٹی سے کچھ گین کیا؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. کووڈ سے پہلے یہ کیا کرتے تھے کہ آپ جیسے دوست یا دوسرے دوست ہمیں ورکشاپ کے لیے بلا لیا کرتے تھے. صحیح. اور ہم نے جو کچھ سیکھا ہوتا تھا ہم وہاں ان کے سامنے پیش کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. اب فزیکل ورکشاپس تو پاسبل نہیں رہی کووڈ کی وجہ سے. اچھا، گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے ٹائم بھی زیادہ ملا، تو میں نے سوچا کہ سوشل میڈیا ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے، تو میں چلتے چلتے جو ہے وہ بتا بھی دوں. میرے چینل کا نام ہے یوٹیوب پہ انفارمیشن ایجوکیشن اینڈ ریسرچ. ٹھیک ہے. تو اس نام سے کوئی بھی سرچ کرنا چاہے تو اس چینل پہ آئے، اور بہت ساری چیزیں ہیں ریسرچ سے ریلیٹڈ ہیں. ہاؤ ٹو پبلش این آرٹیکل، ہاؤ ٹو رائٹ این آرٹیکل. اور میں نے یونیورسٹی رینکنگ پہ بھی کام کیا ہے. میں یونیورسٹی رینکنگ کمیٹی کا سربراہ ہوں اس یونیورسٹی کا. اچھا سر، یہ جو ایم فل پی ایچ ڈی کی پالیسی اور انڈر گریجویٹ کی پالیسی جو ہے اس نے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جاری کی تھی، آپ کی اس میں رائے کیا ہے کہ یہ جو انڈر گریجویٹ کی پالیسی ہے جس میں پہلے 3 سیمسٹر جو ہے وہ کامن ہوں گے کسی بھی سبجیکٹ میں اگر ایڈمیشن لیتا ہے اسٹوڈنٹ، تو یہ کیوں انہوں نے کیا؟ اس کے بیہائنڈ دا سین کیا محرکات ہیں؟ اور بغیر ایم فل کے اس برج کو مطلب ڈھا کے اس کو گرا دیا گیا برج کو، اور 16 سالہ کی تعلیم کے بعد آپ ڈائریکٹلی جناب پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینے کے اہل ہوں گے. اس پالیسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو ایسا کرتے سب سے پہلے انڈر گریڈ کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، یہ پالیسی دنیا کے دوسرے ملکوں سے آئی ہے. صحیح ہے. اور اس میں ایسا نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے ہم باہر سے لیتے ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے کہ سارے سبجیکٹس کو مرج کر دیا گیا ہے. اس میں پھر بھی سائنسز کو ابھی بھی الگ رکھا گیا ہے اور سوشل سائنسز کو آپس میں یعنی اکٹھا کیا گیا ہے. اچھا. اور کیا اصل میں یہ گیا ہے، جو میں نے وہ ڈاکومنٹ پڑھا ہے، دیکھا ہے، ہم نے یہاں یونیورسٹیز کی کمیٹی میں بھی اس پر جو ہے وہ بحث کی ہے. مجھے جو اندازہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شروع کے جو سبجیکٹس ہیں بچہ اکٹھے پڑھے، اکٹھے بیٹھ کے پڑھے. ٹھیک ہے. باہر کے ملکوں میں، امریکہ میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ 200 کی کلاس ہوتی ہے، 250 کا تھیٹر ہوتا ہے اور ایک کلاس ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد بچہ تھوڑا سا یونیورسٹی کی اورینٹیشن لے کے اور یونیورسٹی میں جو بیسک سبجیکٹس ہیں اس میں اپنی پرفارمنس دکھا کے یہ فیصلہ کرے کہ میرے لیے سوٹیبل سبجیکٹ کون سا ہے. اگر ایک سبجیکٹ ایریا میں زیادہ بچے جانا چاہیں گے تو وہاں ہم میرٹ بنا دیں گے، اور جو ٹاپ میرٹ بچے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سبجیکٹس کا آپس میں کمپٹیشن بھی اسی طرح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی جب بچہ شروع میں آتا ہے تو اسے نہیں پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے. اگر وہ سوشل سائنسز میں جنرل جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پالیسی میں کوئی مسئلہ ہے. اچھا. اب آ جائیں آپ ایم فل کے بغیر پی ایچ ڈی کی. دیکھیں، آج سے 20-25 سال پہلے ایم فل کے بغیر ہی پی ایچ ڈی ہوتی تھی. اور ایک اور بات، اس کا شور زیادہ مچ گیا ہے لیکن لوگوں نے وہ ڈاکومنٹ شاید دیکھا نہیں ہے. ایم فل لیول کا سارا سلیبس پی ایچ ڈی میں شامل کر دیا ہے. یعنی تقریباً سارے وہ کریڈٹ آورز جو طالب علم نے ایم فل میں پڑھ کے ایم فل کی ڈگری لینی تھی وہ اب حصہ بنا دیے گئے ہیں پی ایچ ڈی کا. نالج میں کمی نہیں ہوگی، نمبر آف ایئرز میں بھی کمی نہیں ہوگی. لیکن اگر ایچ ای سی یہ کہتی ہے کہ بھئی ایم فل کی ڈگری دیے بغیر آپ پی ایچ ڈی کرا دیں، تو میں نے خود اپنے 16 سال کی ایجوکیشن کی بیسس پہ پی ایچ ڈی کی ہے، تو مجھے تو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میرے پاس اپنے سبجیکٹ میں نالج کی کمی ہے یا مجھے ایم فل کرنا چاہیے تھا. میں ٹیکنیکلی ایم فل نہیں ہوں لیکن پی ایچ ڈی ہوں اور اپنا کام ٹھیک کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے. اب بات یہ ہے کہ اگر ایم فل لیول کا سارا کام وہ بچہ کر لے. اچھا، ایک اور آپشن ہے، یعنی ہمارے ہاں کلچر یہ کہ شور زیادہ مچتا ہے، ڈاکومنٹ کو کوئی نہیں دیکھتا. یہ آپشن ابھی بھی ہے کہ اگر بچہ ایم فل کی ڈگری لینا چاہے تو آپ اسے دے دیں. مطلب اس کا داخلہ پی ایچ ڈی بھی ہوگا. مطلب 2 سال. یس. اگر بچہ 24 کریڈٹ آور سے آگے جا کے 30 پورے کر لے، اس کو آپ ہلکا سا تھیسس کرا کے ایم فل کی ڈگری دے دیں. لیکن ڈے 1 سے 16 سال کی ایجوکیشن کے بعد اس کا ایڈمیشن پی ایچ ڈی میں ہوگا. اگر وہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا تو ایم فل کی ڈگری لے لے. 2 سال بعد ایم فل جی لے 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 لے. اور جو ایم فل اور پھر جب آنا چاہے دوبارہ تو اس کا ایم فل لیول کا سارا کورس ورک ایگزمپٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اور اس کو پی ایچ ڈی کنٹینیو کرا دیں. اور 3rd ایئر سے وہ جی بالکل 3rd ایئر سے سٹارٹ کرے اور پی ایچ ڈی کر دیں. اور جو میرے جیسے ابھی ایم فل کر رہے ہیں بیچارے، آپ ایم فل کریں، آپ ایم فل کریں. کچھ سالوں بعد یہ بند کر دیں گے ایم فل؟ نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کے پاس ایم فل کی ڈگری ہوگی، آپ جس دن بھی کسی یونیورسٹی کو جا کے کہیں گے میرے پاس ایم فل ہے، آپ کو وہ 3rd ایئر سے جوائن کرائیں گے. آپ کو شروع کے سالوں کا کورس ورک نہیں کرنا پڑے گا.
अच्छा वही वो आप जो इस वक्त कورس कर रहे हैं ना, ये नए प्रोग्राम में PhD के शामिल है। आप वो वाला हिस्सा इस वक्त कर रहे हैं। आप बड़ी तसल्ली के साथ MPhil की डिग्री कंप्लीट करें, उसके बाद आप PhD के लिए जहां भी जाएंगे आपको MPhil की बेसिस पे वेलकम कहा जाएगा और MPhil लेवल का जो काम आपने किया हुआ है वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। नहीं, इसके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत ही ये नहीं तो है। नई पॉलिसी के मुताबिक तो एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा, लेकिन जो पुरानी पॉलिसी चल रही थी उसमें जो MPhil करके PhD में आते थे तो क्या उनके लिए भी उतनी सहूलत मौजूद थी, ऑलरेडी मौजूद है, या कि वो नहीं, दोबारा से उन्हें वो गो थ्रू करना पड़ता था? जो पहले थे ना, देख मेरे पास तो पहले तो MPhil किया हुआ था ना, हाँ उसने तो काम ही PhD लेवल का शुरू करना है। सही है। देखिए कोर्स वर्क के दो हिस्से हैं, हाँ, एक हिस्सा MPhil लेवल का है, दूसरा हिस्सा PhD लेवल का है। अच्छा, अब नई स्कीम में दोनों को इकट्ठा कर दिया गया है। अच्छा, यानी जैसे मिसाल के तौर पर आप MPhil कर रहे हैं, आप 24 क्रेडिट आवर का कोर्स वर्क कर रहे हैं, उस नई PhD स्कीम में 48 क्रेडिट आवर्स का कोर्स वर्क है। सर सादा और आम फहम ये सादा ये है आप ये कि कोई कहते हैं फर्क- कि जिस तरह BA और MA होता था, फिर ऑनर आ गया, आनर आ गया। BS ऑनर आ गया, और 4 साल वो 2-2 साल की डिग्रियों को इमर्ज करके तो 4 साल की बना दी। सादा अल्फाज में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। शोर हमारे यहाँ ज्यादा मच जाता है, लोग खाम खा तलवारें निकाल के मैदान में आ जाते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बस HEC ये चाहती है कि MPhil की डिग्री को बीच में से निकाल के तो हम बच्चों को इनकरेज करें कि वो 16 साल के बाद PhD ज्वाइन करें, तो इसमें क्या हर्ज है? अच्छा सर, गवर्नमेंट को आप कोई मशवरा देना चाहेंगे कि जो कॉलेजेस के ऊपर तख्ती लगा के यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी का दर्जा उसे दे देते हैं, क्या ये मुनासिब नहीं कि आप बजाय इसके कि एक कॉलेज को डायरेक्टली यूनिवर्सिटी बनाएं, आप उसे डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट बनाएं? देखिए हमारे मुल्क में डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट्स बनाने का कल्चर नहीं है। देखिए मैं इसके हक में सिरे से ही नहीं हूँ कि कॉलेज जो चल रहा है अच्छा उसको आप यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करें। कन्वर्जन का क्या मतलब है? आप वसाइल जमा करें, सही है, एक यूनिवर्सिटी आप स्क्रैच से शुरू करें, उस कॉलेज को चलने देना, एज कॉलेज वो चलता रहे। यानी आप कॉलेज से महरूम कर रहे हैं। अच्छा, या फिर क्या होता है इसके नतीजे में कि कॉलेज में आप देखें, गवर्नमेंट कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दिया। मैं गवर्नमेंट कॉलेज की मिसाल दे रहा हूँ, लाहौर की। हाँ, FFSC भी चल रही है। अजीब मजाक ना, लाहौर कॉलेज में FFSC चल रहा है। भाई आप उसको कॉलेज का स्टेटस भी रखना जब चाहते हैं? वो कॉलेज था तो उसकी एक डिग्निटी थी, जब से यूनिवर्सिटी बन गई है तो वहां पे सियासतबाजी शुरू हो गई है। कॉलेजेस में वो नंबर 1 था, नंबर 1 था, यूनिवर्सिटीज में वो काफी पीछे चला गया। पीछे चला गया, तो ऐसा तो होना था। और वहां पे वही पॉलिटिसाइज चीजों को किया ये मॉडल ही ठीक नहीं है कि कॉलेज को पकड़ के यूनिवर्सिटी बना दें। मैं इसके हक में नहीं हूँ। लेकिन आपके समझ आप नई यूनिवर्सिटी खड़ी करें ना, नई यूनिवर्सिटी, भाई उसमें थोड़े शोबे खोल दें, हाँ, लेकिन वो नए नाम से नई यूनिवर्सिटी हो, उसको थोड़ी जगह दे दें, शुरू में थोड़े पैसे दे दें, सही। लेकिन इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी खड़ी करें। अच्छा सर, रिसर्च सीखने वालों को एक छोटा सा मैसेज एंड पे दे दें। रिसर्च सीखने वालों को मैं ये बात कहूँगा, रिसर्च का काम बड़ा सीरियस किस्म का काम है, आपकी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट इसमें चाहिए। देखें, रिसर्च के काम ने आपको भी पे बैक करना है, इस मुल्क और कौम को भी करना है। हमें रिसर्च के लिए बड़े कमिटेड किस्म के और बड़े संजीदा किस्म के तालिब इल्म चाहिए। आप इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हों, फिर आप देखिएगा कि आप अपने ज़ाती कैरियर में कितनी तरक्की करते हैं और इंशाअल्लाह इस कौम को कितना आगे लेके जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद साहब। उनकी बातें आपने सुनी। नए तहकीक करने वाले नए मुहक्किकीन के लिए उनका यही पैगाम है कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो उसको देखें कि अमली मैदान में आप किस तरह से अपना किरदार निभा सकते हैं। ऐसी रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं है जो प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल फील्ड में इस मुल्क और कौम को कोई फ़ायदा ना पहुंचा सके। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।